यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अविक्तं विक्तिमापन्यं मन्यन्ति मामबुद्धम परं भावमजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। न सन्दृशीतिस्थितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनं। यज्ञं परचुचां यवं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दिवि भारती। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा उष्टरा यस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश वर्षमहारथस्य देव इजहीर्ति देव इश्माना उपस पुरुष। मोहतरम हजरात सामीन किराम, दो रोज़ पहले शायद एक प्रोग्राम था हरदा के करीब एक गांव में। वहाँ एक साहिब, एक हमारे शायद सनातन धर्मी भाई, उनके कुछ सवालात थे और बहुत मुनज़्ज़म और माकूल सवाल थे उनके। तो वहाँ तो उस वक्त उन्होंने गलत टाइम पे सवाल किया। बिल्कुल आखिर में जब हमारी बात पूरी हो चुकी थी, जब हम उठ चुके थे, तब वो सवाल लिख कर के लेकर आए। वो हमारे एक नॉन मुस्लिम, एक सनातन धर्मी भाई थे। बाज़ाब्ता पेपर में एक पर्चे में वो रेफरेंस लिखकर, हवाला जात लिख कर के लाए थे। मैंने फिर भी कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन he was not able to understand and himself। वो अपने आप को न समझा पाया और शायद ना वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी कोशिश की उसको समझाने की। मैं आज उसी ताल्लुक़ से बिल्कुल तफसील के साथ जो भी वक्त लगे, आधा घंटा, 35 मिनट, 45 मिनट, या जब तक आप लोग सुनना चाहें, मैं उनके सवालात का जवाबात कुरान, अहादीस मुबारका और उनकी धार्मिक धर्मशास्त्र की किताबों की रोशनी में मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। उनका सबसे पहला सवाल ये था कि मौलाना चतुर्वेदी साहब, आप ये बताएं कि ईश्वर भगवान निराकार है कि आकार है? यानी भगवान और जो परमात्मा, उसकी बॉडी है या बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है या उसका कोई जिस्म है या उसके हाथ पैर हैं? उनके सवाल का ये मतलब और ये मकसद था। हम और आप जानते हैं, हमारे इस्लामिक एतबार से, शरई एतबार से, हमारे अक़ीदे की रोशनी से अगर आप देखेंगे तो हम और आप दो टोक लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की कोई बॉडी, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला का कोई आकार नहीं है। वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया की किसी चीज़ के मानिंद नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै। अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह दुनिया की किसी चीज़ के मानिंद, किसी इंसान के मानिंद, तो आप क्या तसव्वुर करेंगे? या तो मर्द तसव्वुर कर सकते हैं, या जेंट्स औरत तसव्वुर करेंगे, या इन दोनों के बीच आप जो और तीसरी मखलूक होती है आप उनको तसव्वुर करेंगे? बच्चा, बूढ़ा, जवान, बुज़ुर्ग, आप क्या तसव्वुर करें? हम और आप जो देखते हैं, हमारी और आपकी जहाँ तक सोच है, हम और आप वही तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात ऐसी हो सकती है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी ज़ात और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के बारे में क्या सोचना चाहिए हमें, अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्ज़ों में कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का कोई जिस्म और कोई आकार नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै।
اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، وہ نروکار ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شکل و صورت، لیکن ان کا بار بار یہ پریشر تھا۔ انہوں نے پھر ریفرنس دینا شروع کیا کہ آپ کے قرآن میں 19ویں پارے میں، 18 پارے میں، 27ویں پارے میں، فلاں فلاں صورت میں، فلاں فلاں چیپٹر، فلاں فلاں ورس میں، ورس مطلب آیت میں اللہ نے آپ کا یہ کہا ہے اپنے بارے میں۔ ہم نے ابھی خطبے میں وہ آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آکار والے ہیں۔ جب ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر جبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی باڈی ہو، تبھی وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا، یہ میڈیا والے یوٹیوبر حضرات ہمارے وہاں پر شاید موجود تھے، ہم کو ان کی شکل و صورت محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن تھا۔ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو جیسے رٹا ہوا طوطا نہیں ہوتا، ویسے رٹا کر اس کو ریفرنس لکھ کر کے دے کر بھیجا۔ ہم نے تقریباً وہاں پر 8 سے 10 منتر و شلوک پڑھ کر اس کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ ریفرنس چھوڑیے، آپ منتر اور اشلوک پڑھ کر بتائیے کہ کس منتر میں، کس اشلوک میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان نروکار آکار والے ہیں، نروکار نہیں۔ وہ اس بات سے انکار کرتا رہا، وہ صرف بار بار ریفرنس لاتا رہا اور ہم اس کو بار بار اشلوک اور منتر پڑھاتے رہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کی کوئی اللہ کی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس باقی رہے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اللہ کو ہم کیسے تصور کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مولانا وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بیچ میں بین السماء والارض جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، پیڑ پودے، سسٹم، نظام، انسان و جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیے۔ اور پیدا کرنے کے بعد after completing the all creatures، سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتا جب ہے آدمی، جب اس کی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، جب اس کی باڈی ہوتی ہے، تب جا کر وہ کرسی میں بیٹھتا ہے یا تخت پہ بیٹھتا ہے یا چبوترے پہ بیٹھتا ہے یا زمین پر بیٹھتا ہے یا کسی سٹول پہ بیٹھتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، لیکن میں بتا دوں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باڈی یا کوئی جسم ہو۔ وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کا استعمال کیا، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری، اور اس کے اوپر تحقیق کرنا، قریدنا، تجسس کرنا گناہ ہے، بدعت ہے۔ کیفیت مجہول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہی ثم استوى علی العرش، اللہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ کیسے لیٹتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں،
کیونکہ بہت سے جگہوں کے اوپر ہاتھ کا استعمال کیا گیا، لفظ کا استعمال کیا گیا ہاتھ کے تعلق سے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے، اسی وجہ سے وہ بھی کنفیوز ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، آپ کے قرآن میں آپ کے اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آکار والے نہیں۔ سب سے پہلا شلوک ہم نے ان کو مول منتر گرو نانک جی کا پڑھ کر سنایا، ایک اومکارا ست نام کرتا برت نروو نرویر، ایک اومکارا، ایک ایسی ذات جس کا کوئی آکار ہی نہیں، وہ آکار لیس ہے، وہ آکارہین ہے، کارہین ہے، آکار ہے، منے نہیں، کار منے باڈی، جس کی باڈی ہی نہیں، کارہین جس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن دو ٹوک کہتا ہے، صاف شفاف لفظوں میں کہتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اگر وہ نہیں مانتا تو وہ پڑھے اپنے گرنتھوں کو، وہاں پر لکھا ہے نتس پرتماستی السنام محدثا، اس پرماتما کے نام کو جپنا ہی بڑا پنیہ کا کام ہے، اس کا کوئی وہ دنیا کے کسی چیز کے مانند نہیں، اس کی پرتما نہیں ہے، پرتما مطلب اس کی پرچھائی نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، اس پرماتما کی اگر ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شری رام چندر جی، شری کرشن جی، گنیشا جی اور بڑے بڑے ان کے دیوی دیوتا آئے اس دھرتی پر، ان لوگوں کے تو باڈی تھے، ان کا تو جسم تھا، تو ایک بات وہ کنفیوز ہو رہے ہیں سمجھنے میں۔ ہم نے یہ بات وہاں پر بھی کہی تھی، آج بھی کلیئر کر رہا ہوں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں کچھ ٹائم ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ شری رام چندر جی کی باڈی تھی، جسم تھا، تو شری رام چندر جی بھاگیوان بھگوان پرماتما نہیں تھے، وہ مریادہ پرشوتم تھے، مہان ویکتی تھے، وہ بھگوان پرماتما نہیں۔ اگر بھگوان پرماتما ہوتے تو ان کی بیوی سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو وہ خود سے جا کر راون کا مقابلہ کرتے اور راون کے اس لنکے کو ناش کر کے، بلکہ راون کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کر اپنی ستی ساوتری بیوی اور ستیوتی سیتا میاں کو چھڑا کر لے کر آتے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ رام چندر جی نہیں گئے، بلکہ گھومتے رہے اس جنگل میں، اس گلی میں، دیکھتے رہے کہ میری بیوی کدھر ہے، میری بیوی کو کون لے کر گیا۔ جو پرماتما ہوتا ہے اس کو طاقت ہوتی، جو خدا ہوتا ہے، جو ایشور ہوتا ہے، اس کو پل پل کا، علاقے کا، مومن کا، ہر لمحے کی اس کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کہاں پر کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ پرماتما ہے، چونکہ وہ اس کائنات کا برہما ہے، اس کائنات کا وشنو ہے، پالنہار ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری محترمہ کو راکشس راون لے کر گیا، ڈائریکٹ اپنے بھائی کو بھی نہیں لیتے، لکشمن کو کہتے کہ چلو میں مقابلہ کروں گا اس راکشس کا، اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑا کر لے کر آؤں گا۔ لیکن نہیں، شری رام چندر جی سکھدیو کے پاس بالی سکھدیو کے پاس وانر سینا کا سیناپتی سکھدیو کے پاس گئے، وہاں پر جا کر شری ہنومان جی کو انہوں نے بھیجا کہ جائیے اس کو آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا تعاون کرے گا یہ۔ تب شری ہنومان جی کو لے کر تب گئے، ہنومان جی کو بھیجا۔ تو بتائیے، جو انسان سپر پاور ہوگا، جو انسان سپریئر ہوگا، جس انسان کے پاس طاقت ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو سپر شکتی والا ہوگا، جو دیو مہان ہوگا، وہ انسان کسی کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اور اپنے سامنے جو اس کا شترو ہوگا، جو دشمن ہوگا، وہ اس کے سامنے میں دو ہاتھ کرے گا اور کہے گا کہ مقابلہ کرو۔ اور ہمیشہ وہ طاقت جیتتی ہے جو
اصل ہوتی سچ پر، جن کے پاس ستیہ کی طاقت ہوتی وہ طاقت جیتتی، لیکن نہیں، صاف پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ he was only mankind, he was human being, he was not the super power. وہ کوئی ایشور نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور آپ جیسے ایک سامانیہ ویکتی تھے۔ الگ سے ان کو ایشور نے اپنے میسیجز کو لوگوں کے بیچ پہنچانے کے لیے دودھ کے ذریعے سے وانی کی جاتی تھی، ان کے اوپر اوترت کی جاتی تھی، تب جا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگو، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ صاف لفظوں میں کہا گیا یدا یدا ہی دھرمس گلانر بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ اے لوگو، جب ظلم فساد بڑھ جاتا ہے زمین پر، اچھائیوں کا وناش ہونے لگتا ہے، تو تب وہ پرماتما بھیجتا ہے کسی کو۔ اگر نہیں کوئی ملتا تو خود اپنی باڈی میں اپنی ذات میں چینجنگ کر کر انسان بن جاتا ہے، اور پھر آ کر اس سچویشن سے نمٹتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ اب جب انسان بن جائے گا تو انسان کے تمام لوازمات اس کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ جیسے انسان بن گیا تو انسان میں سب سے پہلی چیز کیا کہ انسان رات ہوتے ہی، جیسے ابھی ہم اور آپ کو نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انسان ہے، مجبور ہے، چونکہ یہ ضرورت ہے ہماری باڈی کی، ہم سونے لگتے۔ جب وہ انسان بن گئے تو ان کو نیند بھی آتی ہوگی، اگر نیند آ گئی سو گئے، لابھا میں آپ کے اس گاؤں میں سو گئے، وہ انسان ہے، انسان میں کنورٹ ہو گئے اپنے آپ کو، یہاں سو گئے تو کٹھیار میں کیا ہو رہا ہے وہ کیسے معلوم، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ کٹھیار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ضلع ارریہ کے اندر میں کسی کا ریپ ہو رہا ہے، یا پھر پٹنہ میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ پرماتما تو یہاں انسان بن کر سو رہا ہے، اس کو وہاں کے بارے میں کیسے خبر لگے گی؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پرماتما انسان بن جاتا ہے، انسان میں کروٹ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بن جاتا ہے، وہ پرماتما نہیں رہتا۔ کیوں؟ مہا بھارت کے میدان میں وشنو جی 8واں اوتار لیا تھا کرشن جی کی شکل میں، لیکن at that time he was not a super, he had no super power، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ارجن کو وردان کرتے گئے ارجن مقابلہ کرو، نہیں، صرف ایک گائیڈ کر رہے تھے، گائیڈ کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، صرف گائیڈ کر رہے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو تو پوری کوشش کی، بھیا کو آخر میں کیا بولے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اتنے آسانی سے تھوڑے نہ مان جائیں، نہیں مانو گے، ابھی رات ہے، تم یہ کہو کہ نہیں ہم تو دن سمجھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو پرماتما ہوگا وہ باڈی لیس، اس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ یقین نہ ہو میرے بھائی، آپ جا کر دیکھیے، اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھم پرم بھاؤ مجاننتو مماویمانتمم۔ ایشور کبھی بھی انسانوں کی طرح اس کو موت نہیں آتی، انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے چکر میں وہ پرماتما ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایشور۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایشور وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، ایشور وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کہیں دکھتا نہیں۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, because Allah said in the Holy Quran لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں، ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے،
اس میں سارے آئٹمس رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ سکتا. ہم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے بیکاز ہی ہیز نو باڈی، نو ہینڈس، نو نوز، نو ہیئر، نو فیس، نو باڈی لیس، کچھ ہے ہی نہیں، آکار ہی نہیں. You can't imagine that. سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں کہیں پر کہا وَثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ بیٹھ گئے، عرش میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے. اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے اوپر. تو ان کا کانسیپٹ بالکل غلط. ان کو جس نے بھی ریفرنس دیا ہو لکھ کر وہ غلط ہے. نسندروشی ٹشتیروپمسیان چکششا پشیتے کچنینم. میرے بھائیو پڑھو گیتا کے اس منتر کو. اس میں تمہارے کرشن جی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے اس کو. وہ پرماتما تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر، ہر کण کण میں ہے، ہر جگہ جگہ کے اندر وہ پرماتما موجود ہے. صرف رٹنے سے طوطے کے طرح یا پرچہ لکھ کر سامنے لا کر سوال کر کے اپنا نہیں میں تو فلانا مولانا سے میں بحث کر کے آیا ہوں، میں سوال کر کے آیا ہوں. سوال کرو اگر مقصد یہ ہے جانکاری، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانکاری پیدا ہو اور پھر آپ اس پر عمل کریں تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر سوال اس نیت سے آپ کرتے ہو کہ نہیں ہمارا نام بڑا ہوگا، ہم الجھائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، تو پھر یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ غلط، آپ کا ڈیسیزن اور آپ کی سوچ غلط ہے. لائے تھے ٹھیک ہے، دھرم کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوگا، بہت سارے سوالات تھے، بولا بہت ٹائم لگے گا ان سوالوں کی جواب آپ کو دینے میں، اس کو حل کرنے میں. وہ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سوچ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے ہی نہیں، اس کی نیت میں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، تو فوراً ہم وہاں سے خیر ان کو جہاں تک ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی، ہم نکل گئے. ہم نے کہا کہ بھیا بتاؤ کتنی آیتیں، کتنی منتر ہم نے ان کو بتایا. ندیوا مرچلامیا، پرماتما وہ ہوتا ہے جو لکڑی میں، ککر میں، منٹی میں، پتھر میں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. لیکن جب آدمی ضد پہ اتر جاتا ہے، جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ I am not able to understand، ہم زبردستی I will not try to understand their self، ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. نمرود اتنا بڑا عقل مند تھا نا، پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی نمرود کی، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت تھی نمرود کی، لیکن دنیا جانتی ہے نہیں سمجھتا تھا، ظلم کرتا تھا، بس اپنا انا ربکم الاعلی فرعون کے طرح اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم نے 12 کوشش کی، 1000 مرتبہ کوششیں کی نمرود کے گرگوں کو، ان کے چیلوں کو اور ان کے لوگوں کو کہ لوگوں سمجھو، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. یہ تمہارے بت تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ لوگ نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھے، یا جو لوگ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو اپنے آقا اور اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے کہ کہیں یہ ہم کو سزا نہ دے دیں. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تصور کیا، یہ کارنامہ کر کے دکھایا. سارے بتوں کے ناک توڑے اور سب کے ہاتھ پیر توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کڑھاڑا لٹکا کر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلانا چاہا کہ تمہارا یہ خدا ڈپلیکیٹ خدا ہے،
تمہارا یہ خدا وقتی طور پر تم نے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے پتھر کے بنائے ہوئے صنم آج بت خانوں میں خدا بنے بیٹھے ہیں، اگر تم ان کو خدا مانتے ہو، خدا تصور کرتے ہو تو یہ غلط ہے، تمہارا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تمہارا وہ ہے جو آسمان کے حصے میں مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ ابو نمرود سے جب بات شروع ہوئی تو نمرود نے کہا کہ آئی ول ڈو، میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت کرو، بلکہ تم یہ کرو کہ سورج کو مغرب سے اٹھاؤ اور مشرق میں ڈبو، تب میں دیکھوں گا کہ واقعتاً یو آر ریئلی دا کنگ آف دس سوسائٹی آف دا ورلڈ، تم دنیا کے خدا ہو۔ فبہت الذی کفر، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ نمرود کے پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بارہا مناظرے اور مباحثے ہوئے ان کفار اور مشرکین کے سامنے میں، تاریخ گواہ ہے، لیکن ہر دھرم لوگ مانتے نہیں۔ یہی بات میں نے ان کو بھی اس دن سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا نہ دیوا مرچھلامیا، دیو پرماتما کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی لکڑی میں، مٹی میں، پتھر میں، لوہے میں، مورتی میں نہیں آپ تصور کر سکتے، اس کو تصور کر سکتے، آپ پا نہیں سکتے۔ پیپل کا پیڑ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، اسی طریقے سے تلسی کا پیڑ ہے، اس کو اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی۔ لیکن میرے ہندو بھائی، اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں صاف لفظوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پرماتما وہ ہوتا ہے جو نروکار ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو تو گرو نانک جی کی مول منتر اٹھا کر دیکھیے، جس میں کہا گیا ایک اومکارا ستنام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورت، ہمیشہ والی صورت اکال مورت۔ اکال مورت کا ترجمہ هو الاول والآخر، اجونی سے بھنگر پرسادی، اجونی سے بھنگر پرسادی، هو الحی القیوم، یہ ترجمہ اس کا ہے۔ جا کر پوچھئے ان سے، نمرود نہیں مانا، بت توڑ دیے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو، ہمارا عقیدہ بھلے ہی آج کمزور ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ اللہ کے دین کی مضبوطی سے پکڑ کر جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے، تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو لوگ پریشان کریں گے، آپ کو لوگ دبائیں گے، آپ کو لوگ ٹرول کریں گے۔ ایسا ہے، ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی ایک تقریر ریلیز ہوئی ہے، شاید آپ ہی میڈیا والوں نے، وہ کچھ اتر پردیش کے سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا، کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے۔ ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں، اس اسپیچ کو دیکھ کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، ہم واقعتاً بے ماں باپ، ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ، ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ سب ہمیں لوٹتے ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے، اپنے علاقے سے۔ یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو، یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو۔ تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، یہ بات دل میں بٹھا لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت، ان تمام ظلم و ستم کو، ان کے چڑھانے کو برداشت کیا،
اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں، ان کے منہ میں، زبان میں طاقت دی اللہ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. گود کا بچہ، معصوم بچہ. جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے، الزامات لگیں گے، لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے قرآن نازل کر کر ان کی برات کا اظہار کیا. پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی، لیکن ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے حق کو سامنے رکھا، اپنے عقیدے کو سامنے رکھا، اللہ کی ذات کو سامنے رکھا. منجیک سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اپنی صفت کا، اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. جبرائیل امین کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے، قُلْ لَا يَا نَارِ آگ I created you, I am a Lord of you، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. کیوں؟ یہ میرے خلیل ہیں. کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو نبی چن لیا. I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people. لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے. ان کا ذرہ برا، ان کا بال میں، بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا. آگ، وہی آگ جن کے اندر جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، گلاب بنا دیتا، ٹھنڈا برف جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا. جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی. ہم جانتے ہیں اس بات کو، آپ کو بھی جاننا پڑے گا. جب آپ حق پرست ہوں گے، جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے. ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا اوہو آپ کو مولانا یہ نہیں ملا تو آپ مخالفت میں اتر گئے. ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں، میں تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو. ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو. ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اتنی سارے جماعتیں، تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا. پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے. ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا. میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو، سمسیا کا سمادھان کیسے ہو. کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. آپ کو ایبل بننا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا. کن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ جزیرۃ العرب والوں سے، حجاز والوں سے نہیں. وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے لیے محنت کر رہے، آپ کے لیے نہیں محنت کر رہے. آپ کو خود محنت کرنا ہوگا. اگر آپ کو باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو حق پرست بننا ہوگا. آپ کو حق پرست بننا ہوگا، اور حق پرست کا مطلب شریعت پرست بننا ہوگا.
شریعت پرست کا مطلب دین کی مدد کرنی ہوگی. دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو جو حکم ہے، آرڈر ہے، آپ کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آپ کو اپنے قدموں کو اللہ جمائے گا. جب آپ دین کی، شریعت کی محنت کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر آپ کے اوپر حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا. اللہ پہلے کبھی کبھی آزماتا ہے جناب. اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انبیاء کو امتحان میں ڈالا، ان کی آزمائش ہوئی. ہم اور آپ تو کوئی قربانی نہیں دے رہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی. آرے سے چیر دیے جاتے تھے، کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، انگاروں پر ڈالے گئے، یہاں تک کہ تیل ابالا جاتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے چومیخا کر دیا گیا اللہ کی وحدانیت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باڈی لیس نہیں مانا. ہمارے ہندو بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو اس عقیدے سے بھٹکانا. آپ پڑھیے اپنی کتابوں کو. ہم الحمدللہ وی آر آن دا ریلیجن اسٹرکٹلی. ہم یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے کے اوپر قابض ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ ڈٹے ہوئے رہیں. آپ کو ڈٹنے کی اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. دھرم کا مطلب بتا کر لوگوں کو غلط طریقے سے اس کا میننگ بتلا کر لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلاتے. کیا کہتے؟ دھرمو رکشتی رکشتہ. اے لوگو تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا. اور کچھ لوگ یوں تک بول دیتے ہیں کہ دیکھو مولانا دھرم کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دھرم سب کچھ ہے، اس لیے کہ شریرین شمم ناسم سرومن یدی گچھتی. انسان کی باڈی، انسان کا آکار ختم ہو جائے گا، لیکن انسان جو عمل کر کے جائے گا اس دنیا سے، مرنے کے بعد اس کا وہی عمل سامنے آئے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. پوری میموری لوڈ ہو گیا، اس میں سیف ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری، پوری اتہاس. مرنے کے بعد کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے میں آپ کو بلائے گا. کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. کل قیامت کے میدان میں اللہ اور وہ بندہ سامنے ہوگا ڈائریکٹ. بتاؤ لمن الملک اليوم. ایک ایک بندہ ان اللہ سریع الحساب بڑی تیزی کے ساتھ کہاں جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر فرام دا بگننگ آف دا ورلڈ and to the end and to the day of judgment. شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی انسان کی انسانیت کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، قیامت قائم ہونے تک 2.5 گھنٹے کے اندر اس کا حساب و کتاب کر لیا جائے گا. کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا. اس لیے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو، ایک ایشور کی بھکتی کرو اور ایک اللہ کی ذات پر آستھا رکھو. ہمارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو ہم اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ لیس کمثلہ شیء، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. I am not able to see the self of God, of Lord. اللہ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے. We can't imagine that. سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے آکار، کیا ہے سرو شکتی. اگر آپ کرتے ہیں ایسا عقیدہ آپ کا ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اوتار ہیں. اوتار کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ اوتار میں نبی میں فرق ہے. ہم نے شاید 2-2.5 سال پہلے ایکسپلین کیا تھا، میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں. اوتار میں اور نبی میں، رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے برپا پیدا کرتے، انسانوں میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہیں، یا پیدائش کے بعد انسانوں میں سے، ہم اور آپ میں سے ہی
جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قریش میں سے ہی چنا، ہاشمی خاندان سے چنا، نبی آخر الزماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کو اس کی قوم سے چنا، حضرت عیسیٰ کو اس کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے چنتے ہیں، کسی کو رسول بناتے ہیں، کہ کوئی نبی رہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و شریعت کے مطابق۔ لیکن ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اوتار، اوتار مطلب اوترت ہونا، اترنا، اوتار سے اترنا ہے، اترنا ہندی ورڈ ہے، یہ اوترت سنسکرت سے نکلا ہے۔ اٹ از ڈیوائن اینڈ فرام دا سنسکرت ورڈ اوترن، اوترت، اوتار، اوتیرن سے نکلا، اوتیرن اتر جانا۔ یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ گیتا کے اس منتر کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جس میں کہا گیا کہ دھرم کی جب اچھائی کی جب ہانی ہوتی ہے، جب زنا کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، سود زیادہ کھایا جاتا ہے، معصوم انسانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، مظلوم لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، جب تب وہ ہر علاقے کا اوتار الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ وہ کون سے ظالم ہیں؟ مثال کے طور پر اگر سیاست کے میدان میں کوئی کرپٹ نیتا ہے، کوئی کرپٹ نیتا کا مطلب ظلم بہت کرتا ہے، بچوں کی، بیٹیوں کی، سماج کی بیٹیوں کی ریپ کرتا ہے، اور کوئی بھی اگر منتری بنا بیٹھا ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے تو وہ سب پیسہ کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، تو ظلم ہوا، جنتا کا پیسہ کھایا، بیٹیوں کی عزت لوٹی، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا۔ تو اب اس نیتا کو، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے، اس ایم ایل اے ایم پی صاحب کو سدھارنے کے لیے ایشور آئے گا، منتری بن کر ہی آئے گا، یعنی وہ نیتا بن کر آئے گا، وہ نیتا بن کر ہی آئے گا، ایک عام جنتا ناگرک بن کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، راکشس ہے، تو اس ڈاکو اور راکشس کو مارنے کے لیے ایشور ڈاکو اور راکشس بن کر ہی آئے گا، یہ کانسیپٹ ہے۔ اور وہ پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اندر کنورٹ کر کے، اپنے اندر چینجنگ کر کے، اینڈ کنورٹ ٹو ہیومن بینگز اینڈ کنورٹ ٹو مینکائنڈ آف دا ورلڈ، وہ دنیا کے انسانوں کی طرح بن کے اپنے آپ کو اپنی ذات میں تبدیل کر کے انسان بن کر آ جاتا، جہاں جو ضرورت پڑ جاتی وہاں ویسا بن کر کے آ جائے گا، اور اس برائی کا ستیہ ناش کرے گا، اس برائی کو ختم کرے گا۔ یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانے، دھرم کا ہانی ہوتا ہے، بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم، تب تب دھرم کی رکشا کے لیے، دھرم کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ انسانی روپ دھارن کر کے اس پرتھوی پر آتا ہے، تب جا کر وہ دھرم کی رکشا کرتا ہے۔ یعنی دھرم مہان ہے۔ تو پوچھو نا ان لوگوں سے، یہ لوگ جو بولتے ہیں، مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے مسلمان، پہلے تمہارا دھرم ہے کہ پہلے تمہارا ملک ہے؟ لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں پہلے مسلمان، تو پہلے اگر آپ نے بول دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں دھارمک ہوں، تو آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ داعش سے جڑے ہوئے ہیں، آپ القاعدہ کے آدمی ہیں، یہ فوراً آپ کے اوپر ایک دم آروپ لگ جائے۔ آپ نے پہلے دھارمک کیوں بولا اپنے آپ کو؟ حالانکہ کیا کہا گیا؟ دھرم کا کتنا بہتر سندر تاکید کی گئی ہے دھارمک بولنے کو۔ کیا کہا کہ بی ریلیجیس پرسن، دھارمک بنو۔ کون کہتا ہے؟ گیتا کہتا ہے۔ سنسکرت میں شلوک اور منتر موجود ہے، دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی رکشا کرو گے تو دھرم تمہارا رکشا کرے گا۔ یہ منتر ہے، شلوک ہے، یعنی دھارمک بننے کے لیے کہاں جا رہا ہے۔ اب اگر مسلمان دھارمک بنتا ہے، پہلے نمبر پر اگر وہ بولتے کہ آئی ایم اے مسلم، تو آپ کہیں گے کہ یہ مولانا عبداللہ ٹیررسٹ ہے، اس کو دیش سے محبت نہیں۔ دیش سے محبت ہوتا تو اپنے آپ کو مسلم کے بجائے کیا کہتا؟ آئی ایم انڈین، میں پہلے انڈین۔ ہم سے کئی بار سوال ہوئے تھے، ہم نے یہ جواب ایسا دیا تھا گول مول، چونکہ جیسا سوال ویسا ہی جواب
کبھی کبھی دینا پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پہلے مسلمان کے پہلے انڈین۔ ہم نے کہا کہ ہم دونوں ہیں۔ اگر بولتے کہ پہلے انڈین تو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا، اگر بولتے کہ پہلے مسلم تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ ہم پر FIR کر کے مولانا عبداللہ سالم دیش دروہی ہیں، ان کو اندر ڈال دیا جائے۔ UAPA لگا کر اندر چلے گئے، ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ اب کیسے جواب دیں گے آپ سے اگر کوئی سوال کرے، یو آر اے مسلم فرسٹ، یو آر انڈین فرسٹ، ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ول یو ڈو، واٹ ول یو گیو آنسر ہم، کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ آپ کو گول گول جواب دینا، ایسا جواب دینا ہوگا کہ ان کی جو نیت ہے پھنسانے کی آپ کو، ان کی اس نیت کو توڑنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ in one time we are both، ہم مسلم بھی ہیں انڈین بھی، دونوں پہلے نمبر پر ہیں، ہم پہلے نمبر پر۔ بولا it is impossible، how is it possible، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک کے بعد تب نہ دوسرا آتا ہے، پہلے نمبر پر کچھ ہوگا تب دوسرے نمبر پر کچھ ہوگا تب تیسرے نمبر پر کچھ ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے ڈیوائیڈ کرتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، ایسا ہے معاملہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو چیز استعمال ہو جاتی ہے، ایک وقت میں سیم ٹائم میں۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا کہ آپ کا ناک ہے نا، ناک میں 2 سوراخ ہیں، تو آپ دونوں سے سانس لیتے ہو نا ایک وقت میں۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو سیمنٹ لگا کے بند کر لیتے ہو کہ نہیں ایک ہفتہ اس سے سانس لیں گے، اس کو پھر بند کر کے رکھیں گے، ایک ہفتے کے بعد پھر اس سوراخ کو کھولیں گے۔ ہم نے کہا کان ہیں آپ کے، آپ ایک کان کو تو روئی ٹھوس کر بند کر کے نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اسٹاک میں رہے گا، اسٹپنی بن کر رہے گا، 15 دن میں 20 دن میں جب اس کے بعد اس کو بند کریں گے تب اس کو کھولیں گے۔ ہم نے کہا ایسا تو نہیں، in one time you used and both، دونوں کو یوز کر رہے ہیں نا۔ ہم نے کہا کہ وہ چھوڑیے، آپ دانت ہیں آپ کے پاس، 32 کے 32 دانت ہیں، کون سے جبڑے کو آپ کھانے میں، مٹن کھانے میں یوز کرتے ہیں؟ 2 آنکھ ہے، کون سا آپ پہلے یوز کرتے ہیں، دایاں کہ بایاں؟ بتائیے کون سا یوز کرتے ہیں آپ؟ بولا مولانا یہ تو نیچرلی ہے، یہ تو ان ون ٹائم دونوں استعمال ہوتا، قدرت کے طور پر نظام ہے اس کا ایسا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ 2 چیزیں استعمال ہو سکتی ہے، ایک ٹائم پہ فرسٹ میں پہلے نمبر پر 2 چیزیں استعمال ہو سکتی ہے نا۔ ہم نے کہا کہ جیسے دونوں ناک سے ہم سونگھ سکتے ہیں، دونوں کان سے ہم سن سکتے ہیں، اور دونوں آنکھ سے ہم ان ون ٹائم دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے ہی ان ون ٹائم ایٹ اے ٹائم ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم انڈین بھی ہیں، ہم بھارتی بھی ہیں۔ لو اب کیا کرو، اس آنکھ کو پھوڑو گے کس آنکھ کو پھوڑو گے؟ دونوں آنکھ میرے لیے برابر۔ ان کو تو جواب دینا پڑے گا نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو بھارت کے سنویدھان سے، قانون سے ہم کو محبت نہیں ہے، یہاں کی دھرتی سے ہم کو محبت نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، الگ الگ پارٹیشن کر دیا ہے، اس کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو۔ وہی طوطے کی طرح رٹا کر بھیجا ان کو، ایک منتر نہیں پڑھا گیا تھا اس سے۔ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، ایک لائن نہیں پڑھی گئی تھی اس سے۔ اگر وہی محنت وہ منتر پڑھنے پر کرتا تو اس کو پتا چل جاتا دھرمو رکشتی رکشتہ کا کیا مطلب ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا یجم پرچچام یمم ستدتو تو نووستی کبریتم پورویم گتم کستد بھارتی کا کیا مطلب ہے۔ اگر وہ ریفرنس یاد کرنے کے بجائے نتس پرتماستی یس نام محدثہ کے اوپر محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ نتس پرتماستی کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس کو طوطے کے طرح رٹنے میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہوتا کہ کسی گرو کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے نسندروشی چشتی روپمسیا نچکشسا پسیتے کسچنینم اس کو منتر کو پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ نکاستے ودتے دیون پاشانین مرنمے بھاوہی دیوستسماد بھاوہی کارنم۔ اس کو رٹنے سے پہلے آپ ان لوگوں کو، ان منتروں کو پڑھتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ بھئی ایشور آکار والے ہیں یا ایشور نکار والے ہیں، اللہ کو باڈی ہے یا اللہ باڈی لیس ہے، ان کو پتا چل جاتا۔ لیکن نہیں، میرے خیال سے مزدور ٹائپ کے بیچارے لگ رہے تھے، ان کو مہرا بنا کر آگے بھیج دیا کہ جاؤ مولانا عبداللہ صاحب کو الجھاؤ۔ مولانا عبداللہ کے اوپر اللہ کا فضل ہے، تم نہیں الجھا پاؤ گے۔ لاؤ کتنے منتر شلوک تمہارے پاس ہے، انشاءاللہ ایشور نے جو صحیح باتیں کہی ہے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا، اس کا ویاخیا کروں گا۔
रटा हुआ कोई लोग चतुर्वेदी बोलते हैं, मैं तो कहता हूं कि ये तुहमत है, मुझे चतुर्वेदी मत बोलिए। मैं स्टूडेंट IAS ऑफ स्कॉलर ऑफ इस्लाम हूं। गीता पढ़ते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं और तालमूद पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, तालमूद पढ़ते हैं और आवास्था पढ़ते हैं, दसातीर पढ़ते हैं। दुनिया की किसी भी किताब से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ये तालिब इल्म खड़ा होगा और उनके सारे गलत फहमियों का इजाला करेगा। एक एक तरफ से चुन चुन कर हवाले पेश करने की अल्लाह तबारक व तआला ने जुर्रत दी है, ताकत दी है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये एहसान है हम पर। आप में से भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि खामखा उलझाने के बजाय जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसको सामने रख कर के बात किया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए। ये नहीं कि ये मुसलमानों का कुरान है, ये हिंदू भाइयों का। बहुत अच्छी अच्छी बातें हिंदू भाइयों के शास्त्रों के अंदर मौजूद है। हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमें कैसे माहौल में रह कर के प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद हैं। जल्लात हैं, मुजरिम हैं वो लोग जो लोग नहीं बताएं अभी तक, छुपा छुपा करके रखे, अलग अलग डिवाइड करके रखे कौम को, समाज को। मेरे भाइयों, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 1 बज चुका है और आप सबके भी 1 बज चुके हैं चेहरे पर। कल बहुत लंबा सफ़र निकलना है दूर में और आज 1 बज चुका है। 1 घंटे तकरीबन हम आपके सामने बोल चुके हैं और उसी के ऊपर बात हुई। चूँकि मैं सोच रहा था कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो गाड़ी पे बैठा तो हमको याद आया कि वो भाई साहब का जवाब और उनका जो सवाल था उसको क्लियर होना चाहिए। वो चीज़ हमने तकरीबन समझाने की पूरी कोशिश की है वेदात की रोशनी में कि अवतार होता है तब जाकर वो इंसान, वो ईश्वर इंसान मुजस्सम वाला बन जाता है, लेकिन फिर उनके पास वो ताकत नहीं होती जो एक ईश्वर की होती। तो ये चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर कोई समझने की कोशिश करेगा तो समझ पाएगा, लेकिन अगर हर धर्म और ज़िद्दी बन जाएगा तो फिर वो कभी भी ना तो ईश्वर की तरफ से कृपा होती, ना तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर कोई मेहरबानी होती कि ये बंदा चलो सुधरने की कोशिश कर रहा है तो इसको थोड़ा रास्ता बताओ। नहीं, जब आदमी कोशिश करता है तभी अल्लाह तबारक व तआला रास्ते हमवार करते हैं। तो बहरकैफ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सोचने की, समझने की सलाहियत दे। रात बहुत हो चुकी है, मुझे भी ठंड लग रही है, बल्कि आप लोग आइंदा के लिए एक मशवरा मैं देता हूँ हर जगह, यकीनन 12:30-1 बजे तक जलसा कंप्लीट कर लिया कीजिए। आप लोग जलसा कामयाब होगा। सिर्फ हमारे ये सीमांचल में है ऐसा माहौल, या कुछ और दूसरी जगहों पे है, लेकिन कम जगहों पे है। वरना हम उड़ीसा चले जाएँ, आप महाराष्ट्र चले जाएँ, कर्नाटका चले जाएँ, आप हैदराबाद, आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, आप दिल्ली चले जाइए, आप हर जगह के ऊपर उमूमन तकरीबन यही 12-12:30 बहुत है तकरीर कर लेते हैं और पूरी ताज़ा दम के साथ सुनते भी हैं कि हाँ चलो एकदम जम कर बैठेंगे। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के यहाँ फिर भी 2-2:30 बजे, हमारे इलाके में चले जाइए, अल्लाह भला करे, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरे बिस्तर लेकर आते हैं, नंबर लगाकर बैठकर सुनते हैं। 2-3 आदमियाँ हैं तो एक आदमी सो जाएंगे और 2 आदमी सुनेंगे तकरीर, उसके बाद उसको उठा देगा, फिर वो सोएगा, फिर तीसरा आदमी सुनेगा तकरीर। ऐसा होता है। नहीं भाई, ये जलसे का ये निज़ाम नहीं होना चाहिए, शरीय एतबार से ये मुनासिब नहीं है। आप 1 बजे तक, 2 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1:30 बजे तक कीजिए, उसके बाद सोइए। बॉडी की ज़रूरत है सोना, नींद को देना, उसके बाद फिर उठ कर फजर की नमाज़ पढ़िए। जलसा पूरी रात नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं मारेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मार मार कर लाल कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए नमाज ज़रूरी है। तो ये कोशिश करें तो इंशाअल्लाह सुधार पैदा होगा। अल्लाह आपके इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए, आपकी मेहनत और कद्दो काविश को अल्लाह तबारक व तआला निजात का ज़रिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।